बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमत बरकत हम सब पर रहें अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तकरीबन ये है कि तकरीबन क्या ईद ही हो गई और आप लोगों को भी ईद मुबारक। लेकिन ये जो है ना, ये आखिरी जो सहरी है उनका है, यानी कि एक दो सहरियाँ थी ताख़रातें उस दौरान की है। तो मैं सहरी की तैयारी कर रही थी और कुछ मुख्तलिफ़ क्लिप्स है, और ये था कि रमज़ान में नहीं दे पाई उस तरह प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर पाई। मुझे आइडिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो वो सब आज यहीं पर है। कुछ फ़ाइनल टच था शॉपिंग का, तो वो भी आपको यहीं मिलेगा। अच्छा, ये था कि मैंने ईद पर बड़ा ही ख़ानदानी सूट लेना था। मेरी बहन कहती है कि ज़हर लगती हो मुझे, जब हर दुकान पर जाकर कहती हो कि भाई ज़रा ख़ानदानी सा सूट दिखाना। भला ये ख़ानदानी सूट कैसा होता है? मैं कहती हूँ ख़ानदानी सूट वो होता है जिसमें बंदा ख़ानदानी लगे, जो उम्र की मुनासबत से हो, जिस पर आजकल के फ़ैशन के मुताबिक घोड़े गाड़ियाँ या रक्शे ना बने हों, जिसका कच्चा तेज़ रंग ना हो, जिसका प्रिंट बेडशीट की तना भी ना हो, ना ही इतने छोटे फूल हों कि जुएँ लगें, जिसमें बंदा डिसेंट भी लगे, और फिर इसको ख़ानदानी सा सिलवा तो मज़ा ही आ जाए। अब भला ख़ानदानी सिलाई कैसी होती है कि जिसमें आपका जिस्म ढक जाए और फ़ैशन भी पूरा हो। दूर से ही बावक़ार नज़र आएंगी, यकीन माने बड़ी ही बुरी लगती हैं लड़कियां छोटी आस्तीन और तंग पजामों में। ठीक है, पजामा अच्छा लगता होगा, लेकिन साथ में छोटी कमीज़ ख़ानदानी नहीं लगती। और हैरत होती है उन लड़कियों पर जो दुपट्टा ही नहीं लेती। मैं किरदार पर बात नहीं कर रही, बहुत 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 अच्छी लड़कियां भी दुपट्टा नहीं लेती, मगर दिल और दुपट्टे का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। अक्सर लड़कियां जवाब में कहती हैं मेरी ड्रेसिंग पर ना जाएं, हो सकता है मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा पुख्ता हो। अब दिल की अच्छाई का दुपट्टे से क्या ताल्लुक़ है? आप बहुत अच्छे हो, आपका दिल भी साफ़ है, तो आप कुछ भी करोगे। अगर ऐसी कोई बात होती तो वल्लाह अल्लाह ख़ुद कहता, जो अच्छी लड़कियां हैं जिनका मेरे साथ ताल्लुक़ ज़्यादा अच्छा है, जो मेरे ज़्यादा करीब हैं, वो बेशक कपड़े कैसे ही क्यों ना पहन लें, लेकिन जब आप अल्लाह का औरत के लिए सबसे अहम गुण नहीं मानेंगे तो कहाँ का अच्छा ताल्लुक़, कहाँ का ख़ुद। हाँ, कोई फरिश्ता नहीं है, सबसे गुनाह होते हैं, लेकिन कम अज़ कम अपना जिस्म ढाँकना तो हमारे इख्तियार में है ना। माँओं को चाहिए कि बहुत बचपन में ही बच्चियों को वो कपड़े ना पहनाएं जो इनके बालिग़ होने पर इनके लिए मकरूह हों। बड़े होने पर इनको वही आदत होती है, ना दुपट्टा लेती हैं, ना बाहया कपड़े पहनती हैं। तो ऐसे में दुनिया वालों की ज़बानों को और आपकी तरफ उठती नज़रों को कौन रोक सकता है? ख़ानदानी कपड़ा लें और फिर ख़ानदानी सिलवाएं ताकि आप ख़ानदानी लगें। और यहाँ पर देखें हमारी साहबज़ादी ख़ानदानी ड्रेस स्टिच कर रही हैं। अच्छा, ये जो सिविंग मशीन है ये मेरी बड़ी साहबज़ादी की थी, और ये आयरन वगैरह भी उन्हीं की थी, जो अब ये छोटी वाली यूज़ कर रही हैं। अच्छा, ये था कि डीप क्लीनिंग की है तो रमज़ान में भी की थी, तो बाज़ छुपी छुपाई जो चीज़ें होती हैं ना वो भी मिल जाती हैं, तो इस तरह मिल गई थी। मेरे जहन में तो थी कि ये है, लेकिन ये नहीं पता ये रखी कहाँ है, तो इत्तेफाक की बात है मिल गई थी। अच्छा, लास्ट के जो 2-3 रोज़े थे तो माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे गए, बहुत अच्छे गए, लेकिन आखिर के रोज़े ये गर्मी बहुत शदीद थी, तो ये कुछ पीस पड़े हुए थे। तो बच्चे के तो खैर मैंने बना दिए थे, और माशाल्लाह ये था कि हो सब कुछ हो गई थी तैयारी, लेकिन टाइम थोड़ा सा मिला तो मैंने सोचा कि ये चलो ये लॉन का है, और उन्हीं के हिसाब से तो इसको किस तरह हम स्टिच करेंगे। ये देखें, ये जो कट पीस बच जाते हैं बड़े ड्रेस में से, तो उसके साथ एक छोटा लाजमी बन जाता है। तो यही हुआ कि मैं इसको फ्रंट जो है ना, ये आगे का ये पैनल दूंगी फ्रंट का, और ये इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी, लेकिन कुछ लेंथ का इशू आ रहा था, तो इसके साथ मैंने इस तरीक़े से मिक्स एंड मैच करके ना ये बना लिया था। ये भी इस वजह से कि गर्मी बहुत शदीद है, और लॉन जो थी ना ये बहुत अच्छी लॉन थी, और ये था कि अलक्रम वालों की थी, और ठंडा ठंडा कपड़ा था बहुत ज़्यादा,
تو سوچا کہ یہ رکھا ہوا ہے، چلو یہ ساتھ ساتھ اسٹچ کرنے میں کوئی اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا، یہ کر دیتی ہوں۔ تو اب جلدی سے اس کی کٹنگ کر کے اس کو مکس اینڈ میچ کر کے ان کی لینتھ کو کور کرنے کے لیے جو اوپر میں نے چکن کا پیس لگا لیا تھا، چکن کاری کا، اور اس طریقے سے پھر میں نے ان کا ماشاء اللہ سے فائنل ڈریس بنا لیا تھا کہ یہ چلو مطلب چینج کر کے یہ بچے گھر میں آرام سے پہن لے گی عید کے دوران نا۔ اور اچھا ہی ہوا، جب وائس سفر کر رہی ہیں تو یقین میں نے بہت ہی اچھا کرا کہ جس شدت کی گرمی ہو رہی ہے مت پوچھیں، تقریباً مغرب کے بعد ہی موسم ذرا سا بہتر ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ بھی بتائیے کہ آپ لوگوں کے رمضان کیسے گزرے ہیں، عید کیسی گزر رہی ہے، اور یہ تھا کہ اپنی ان خوشیوں میں ان مسلمان بہن بھائیوں کو بھی ضرور یاد رکھیں جس وقت اللہ کی مدد کے لیے اور ہم جیسے انسانوں کی مدد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اپنی مدد غیب سے کر دیں کہ اس وقت وہ لوگ جس حالت میں ہیں، تو بس یہی ہے کہ ایک سادگی سے یہ اس تہوار کو منایا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ تھا کہ کچھ اپنے جو لاسٹ ایئر ہمارے ساتھ تھے، مانا کہ غم 3 دن کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یاد تو ایسی ہے کہ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں ماں باپ جیسی نا، کہ آپ ان تہواروں پہ ان کو بھول نہیں سکتے، ان کو فراموش نہیں کر سکتے، کتنے ہی سال نہ ہو کیوں نہ ہو جائیں۔ تو الفاظ جو ہے نا ساتھ بھی نہیں دے رہے ہوتے اس وقت، یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا بعض دفعہ تو کہ اتنے سال ہو گئے ہمارے اپنے جو ہم سے بھی بچھڑے ہوئے ہیں، جو لاسٹ ایئر بھی گئے ہیں، تو کہ اتنی ماشاء اللہ سے سب کچھ ہو رہا تھا، سارے کچھ تہوار بھی منائے جا رہے تھے، سب کچھ ہوتا تھا ان کی موجودگی میں۔ اور یہ تھا کہ جب ماں باپ سر پر ہوتے ہیں نا تو بڑی اچھی عیدیں گزر رہی ہوتی ہیں اور بہت اچھا سا ہو رہا ہوتا ہے، اور جب یہی ذمہ داری آپ پر آتی ہے نا تو آپ بھی اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی ہے، اور کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جو حق میں بہت بہتر ہوتے ہیں، لیکن ایک جو اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں نا، وہ ان جو تہواروں کو ہے نا وہ ان کو بھی تھوڑا سا ڈسٹرب کر جاتے ہیں۔ تو بس یہ کہ حق میں بہتری تو خیر ہوتی ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے تو وہ واقعی بہت بہتر ہے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے، اور اس پہ بس یہ کہ صبر شکر کرا تو اللہ اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا دیتا ہے، اس کا نعم البدل بہت اچھا دیتا ہے۔ اور انسان کو پختہ یقین ہونا چاہیے کہ مکافات عمل جو ہے نا وہ لازم و ملزم اللہ کھاتا ہے، کہ آپ کسی کے ساتھ حق تلفی کرتے ہو، کسی کے ساتھ برا کرتے ہو، تو وہ سب کچھ بھی دکھاتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ بڑوں کے تہوار کا کچھ منانے کا الگ انداز ہے، بچوں کا کچھ الگ ہے، اور کچھ تھوڑا سا میچور ہو جاتے ہیں، میں تو اب نوٹ کر رہی ہوں ان کا بھی بالکل ڈفرینٹ ہو گیا، لیکن چھوٹے جو بچے ہیں نا ان کی فیلنگ الگ بالکل الگ ہے۔ ہمارے ٹائم پر ہمارا بچپن کی جو فیلنگ تھی نا وہ اب نہیں رہی، جو ہم یہ کہیں گے کہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی رات بھر، اور وہ چیز اب نہیں ہے، حالانکہ ہم نے بڑا انجوائے کرا ان چیزوں کو۔ اور یہ تھا کہ ہمارے ٹائم پر کچھ ہے، اب کے بچوں کے لیے کچھ کمی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو اور دوسری طرف یہ رمضان کے آخری 29 کی جو تاخیرات تھی، تو یہ تھا کہ بچوں کے مدرسے میں نا مسجد ہے خیر، تو وہاں پر ایک تقریب بھی تھی اس دن، رات میں ہوا یہ، یعنی کہ تراویح کا اختتام تھا، دعائیں جیسے تراویح کے اختتام کی دعائیں وغیرہ تھیں، اور اس طریقے سے پورا پروگرام تھا، اور بہت بڑے بڑے عالم دین آئے ہوئے تھے۔ تو اس ٹائم پر ماشاء اللہ میرے بچوں نے جو ان کے جو مطلب یہ تھا کہ ان کے جو پیپرس ہوئے تھے قرآن سے متعلق، تو اس کے ان کو رزلٹ ملنا تھا، تو وہیں پر ان کو یہ قرآن پاک ملا ہے۔ اچھا اس میں جو ہے نا تجوید سے ریلیٹ ہے یہ سارا نا، کلر جو مینشن ہو رہا ہے نا وہ تجوید کے حساب سے مینشن ہو رہا ہے، ماشاء اللہ دونوں کو ملا ہے۔
بہت ماشاءاللہ یہ کہ بس دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمل حافظ قرآن بنائے. اور ماشاءاللہ یہ تھا کہ ان کو ساتھ میں شیلڈ ملی، اور اس سے بڑی سعادت یہ تھی کہ بڑے بڑے عالم دین نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرے، ان کو ڈھیروں دعائیں ملی وہاں پر. تو بہت اچھا لگا سن کر، کیونکہ میں تو موجود نہیں تھی، میرے ہسبینڈ تھے، تو وہ آ کے یہی سب کچھ بتا رہے تھے کہ ان بچوں کے سر پر دست شفقت مطلب اس طرح رکھنا، استاد کی ڈھیروں دعائیں مل رہی ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے بچوں کے لیے بھی، بچوں کے ماں باپ کے لیے بھی، جو اس وقت حفظ کے پروسیس میں ہے. مانا ذرا بچوں کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے، جیسے پیرنٹس کے لیے بھی ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بعض ٹائم، لیکن یہ کہ بس اللہ تعالیٰ اس پہ ثابت قدم رکھے اور بہت اچھے طریقے سے یہ اپنا حفظ سمجھ کر عمل کر کے، اور یہ کہ صدقہ جاریہ بن جائے. بس یہی دعائیں. اور دوسرا کہ وہاں کی جب یہ باتیں بتا رہے تھے تو یقین مانیں بہت اچھا لگ رہا تھا سن کر بھی. اور مت پوچھیں کہ پیرنٹس جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں نا، اچیومنٹ، حالانکہ کوئی بہت زیادہ مطلب انڈر پریشر نہیں کیا ہوتا، لیکن یہ ان کی اپنا ماں باپ کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ٹوٹلی اپنا ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں. ہمارا کام تھا کہ ہم ان کے اندر وہاں کا اس ماحول کو مینٹلی طور پہ ان کو تیار کریں. اب ماشاءاللہ یہ بچے اس ماحول میں پورا اتر گئے ہیں. اور ایک ٹائم ہوتا ہے کہ بچے تھوڑا سا اکتاتے ہیں، صبح جاتے ہوئے ذرا سا تنگ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے. اور بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو باعمل بنائے. سب سے بڑی بات یہ کہ باعمل بنائے. اور دوسری طرف ماشاءاللہ سے عیدی بھی آ چکی تھی. عیدی میں یہ خیر میں بچوں کے دکھا رہی ہوں، مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ میں اپنی بھی سب چیزیں دکھاؤں. وہی جو میکے سے آتی ہیں، واقعی ایک بہت اچھا فیل ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ہم وہ چیزیں دکھا کے نا دوسرے کو کمپلیکس کا شکار بھی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ایسا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس تو ہیں، بعض لوگوں کے پاس نہیں ہو پاتا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور بعض لوگ اس چیز کو جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں، کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں مینٹلی طور پہ، چلے ہمارے پاس ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی حق نہیں رہتی. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو صحیح سے سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی آسانی والے معاملات کرے. الحمدللہ جو میں کیسے چیزیں آنی تھی، اور میں یہ قدر سوغات ہوتی ہے پوری ایک جو آتی ہے عید کے دوران، تو کپڑے بھی تھے اس میں، مختلف چیزیں تھیں، سوئیاں، یہ سب چیزیں. تو یہ بچوں کی میں اس لیے دکھا رہی ہوں کہ ان کی گفٹس ہیں، ان کی خالہ نے، کزنس نے ان کو دیے تھے بچوں کو نا. چشمے تھے، لڑکوں کے حساب سے چیزیں تھیں، اور بیٹیوں کے حساب سے تھیں. تو یہ بڑی اور چھوٹی بیٹی کی اس طریقے کی چیزیں آئی ہوئی تھیں. اچھا یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو میں ذرا پھر میں بھی تھوڑی بہت لے آئی تھی، لیکن یہ تھا کہ اتنی زیادہ میں نے بھی نہیں لی تھی. خیر کہ یہ ہوتا ہے کہ بہت کم پہننے میں آ رہی ہیں، کیونکہ گھر میں جس طریقے کی گرمی ہو رہی ہے نا، اور جب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ابھی اس طریقے سے بچے تیار بھی نہیں ہو پائے. پہلے دن ماشاءاللہ سے یہ تھا کہ عید کی نماز پڑھ کر آئے، پھر شام میں جانا تھا تو جب تیار ہوئے. تو یہ پہلے دن کی ہے ماشاءاللہ، یہ عید کا جانے کی ٹائم کی ہے. تو بس دیر ہو رہی تھی، بس جلدی جلدی بھاگم دوڑی ہو رہی تھی. اور ماشاءاللہ سے یہ دونوں نا جبہ پہن کے گئے تھے. اچھا یہ میری مدر لائی تھی، لائے ہوئے ان کو یہ تھا کہ یہ میں نے اس لیے پہنائے تھے کہ جب یہ لائن تھی نا تو یہ سائز میں بہت بڑے تھے. اب ان کے ماشاءاللہ بالکل فکسڈ آئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ اس کی عید کی نماز پڑھ کر پھر چینج کر لینا. اس کے بعد یہ ہوا کہ فوراً سے پھر تھوڑی دیر بیٹھے، ناشتہ پراپر کرا. سنت کے مطابق یہ تھا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے انہوں نے تھوڑا بہت کھا لیا تھا، میٹھا کھا لیا تھا. اس کے بعد پھر آ کے پراپر ناشتہ کرنے کے بعد یہ ہوا کہ گرمی بہت تیز تھی، تو مزید بیٹھتے تو پھر سستی آ جاتی. تو اس کے بعد یہ اپنے میری ساس سسر سے ملاقات کرنے
یعنی قبرستان چلے گئے تھے، تو پانی ساتھ لے کر جا رہے تھے، بچے جا رہے تھے، بچے اپنے ساتھ اس طریقے کی نا صورتوں والی جو پنچ سورہ ہوتا ہے اس طریقے سے لے کر جا رہے تھے کہ وہاں پر پڑھنے میں بھی آ جائے گا، اور دوسری طرف یہ دیکھیں اصل فطرہ ان لوگوں کا ہوتا ہے. دیکھیں عید والے دن بھی، عید کا پہلا دن ہے اور صبح کا ٹائم ہے، اور بس یہ تھا کہ نماز کے تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ہی نکلنا ہوا ہے، تو اس ٹائم آ گئے تھے یہ کچرے والے، اور باقاعدہ طور پہ لگ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ کر آئے، کیونکہ رمضان میں بھی اسی طریقے سے آتے ہیں، اس کے سحری کے بعد آتے تھے. تو یہ دیکھیں یہ لوگ بھی حالانکہ کام اس طریقے کا ہے، لیکن یہ اپنی جو فرائض ہیں نا ان کو پورا کر رہے ہیں، جو ذمہ داری ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کے لیے، اپنی جو دنیاوی زندگی ہے اس کو بھی چلانے کے لیے، اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ کام جو ان کے نصیب میں ہے وہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ٹوپی لگائے ہوئے باقاعدہ صاف ستھرے کپڑے پہنے اور اسی طریقے سے رمضان میں بھی آتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ لوگ چلے گئے تھے قبرستان، دعائیں کر کر آئیں. وہیں پر میرے فادر بھی ہیں، وہیں پر میرے چچا بھی ہیں. اسی سال لاسٹ ایئر ہمارے چچا ہمارے ساتھ تھے. تو بڑا کاؤنٹ کر رہی تھی میں نا جو پچھلے سال تھے اور اب نہیں ہے، تو ایک بڑی تعداد ہے، ایک بڑی مطلب لسٹ ہے ان لوگوں کی جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے. کیا پتہ کیا نصیب کلا اگلا سال ہمیں نصیب ہوگا نہیں ہوگا. تو یہاں پر یہ بس یہ کہ ہم لوگوں کی ان لوگوں کو دیکھ کر ہوتی ہے، ان کی تیاری کر کے میں نے بھی نماز پڑھ لی تھی عید کی، شکرانے کے نفل، اور عید کی پراپر تیاری یہ تھا کہ رات میں ہی ہو گئی تھی. اور بس یہ تھا کہ سب کے یہاں جو ہوتا ہے پکانے کا وہی سب کچھ تھا. اچھا فرسٹ ڈے ہمارے یہاں کوئی اتنا پراپر نہیں ہوتا ہے، ایک جیٹ کا ہوتا ہے، ان کا سیکنڈ ڈے زیادہ کنفرم ہوتا ہے. اور پھر یہ تھا کہ ابھی فرسٹ ڈے ہمارا گھر میں تھا اور میرے اپنے بھائی آئے تھے ماشاء اللہ سے. پھر بچی میری مہندی دیکھ کر بے چین ہو رہی تھی کہ بھائی میرے بھی لگانا ہے، کیونکہ بڑی صاحبزادی نے تو پوری لگائی ہوئی تھی. حالانکہ ہمارے یہاں شادی ہے عید کے فوراً بعد، تو ان کو اس ٹائم یاد نہیں رہا، جب لگا چکی تو جب ایک دم یاد آیا وہ بھی پھپھو کو دیکھ کر اپنی، کہ ان کے یہاں کسی نے بھی نہیں لگائی، وہ صرف شادی کا ویٹ کیا جا رہا ہے. دراصل میرے سسرال میں بہت قریب کی شادی ہے اور بیٹی کی شادی ہے، تو بس وہاں کی تیاریاں بھی. اور یہ میں نے لگائی ہے، ضرور بتائیے گا کہ میں کیسے لگا رہی ہوں. اچھا مجھے ٹائم پر بڑی اچھی لگانے آتی تھی، اور شوق کے طور پہ میں پارلر میں بھی کرا اس طرح نا، مطلب یہ کہ شوق تھا اس ٹائم پر نا. اب یہ کہ اس کو اگر پراپر لے کر چلوں تو اچھی سی لگا سکتی ہوں، لیکن یہ لگاتے ہوئے بڑی ایچنگ ہوتی ہے، کبھی منہ پہ کھجلی ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. وہی سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا صاحبزادی کے ساتھ. تو مجھے وہی چیز یاد آ رہی تھی. ہماری امی بھی مطلب لگاتی تھیں وہ والی جو گھولتے تھے نا، کیمیکل فری ہوتی تھی وہ والی. تو جب کہیں سے بندوبست نہیں ہوتا تھا اس طرح کی کون والی لگانے کا، تو وہ اس طریقے سے لگا دیا کرتی تھی ہاتھ پہ. ایک اچھا خاصا ہاتھ میں لیتی تھیں، وہ رکھتی تھیں اور مٹھی بند کروا دیا کرتی تھی، وہ مچھلی کاٹا ٹائپ کی بن جاتی تھی. تو آپ لوگ بھی بتائیے کہ اس طریقے سے ہوا ہے آپ کے بچپن میں. لیکن کھجلی بڑی ہوتی تھی، اور رات میں جب سو جاتی تھی تو سیدھی میرے پیروں میں تو لگائی ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ بچپن میں عید اس طریقے سے گزرتی تھی، بڑا ہی مزہ آتا تھا. ایک الگ ہی قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. اور یہ ڈریس انہوں نے ماشاء اللہ سے پہن لیا ہے، اور گرمی جس نوعیت کی نا اس میں یہ میرے لیے بالکل پرفیکٹ ہے. تو بتائیں لگ رہا ہے نا خاندانی ڈریس، خود بھی پہنیں اور بچوں کو بھی معقول ڈریس بنائیں تاکہ ان کو بڑے ہونے تک وہی عادت پڑی رہے. اور دوسری طرف میرے بھائی آئے تھے تو وہ اس طرح ربڑی لے کر آئے تھے، اور اس کے ساتھ کیا تھا 2 فلیور میں تھی، ایک نارمل جو وائٹ کلر کی تھی، دوسری والی جو تھی وہ پستے فلیور میں تھی. تو ماشاء اللہ سے یہ تھا کہ بچے بھی آئے ہوئے تھے، ان کے الگ سے میں بناؤں گی پوری ویڈیو. اچھا یہ میں نے دیکھیں اس طرح کر کے کشن کا پورا ایک سیٹ بنایا تھا، خود اسٹچ کرا تھا. تو آپ لوگ بتائیں کہ یہ مطلب خواتین کا ہوتا ہے نا کہ اس طریقے سے اپنے گھر کو بھی اپنی جو ریسورسز ہوتی ہیں اس کے حساب سے لے کر چل رہی ہوتی ہیں، اپنا جو بجٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے. اور اگر آپ کو اسٹیچنگ آتی ہے، آپ کو بیلنس کرنا آتا ہے، تو یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے مرد حضرات کے لیے. تو اس کے ساتھ گاؤن تک کے پورا ایک سیٹ بنایا تھا ماشاء اللہ سے، اور یقین مانے بڑا ہی خوبصورت لگا. اور یہیں تک کا تھا آج کا میرا بلاگ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا. اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب، کامنٹس، شیئر، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. خوش رہیں، فریش رہیں، دعائیں دیں.
اور دعا میں شامل ہونے والے بن جائیں۔ اللہ حافظ۔